अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। आप जहाँ कहीं भी हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में हैं, मशरक़ वस्ती में हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में हैं, नॉर्थ अफ्रीका में हैं, जहाँ कहीं हैं, आपको मुईद पीरज़ादा का सलाम पहुँचे। इस वक़्त यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो इतवार 25 मई 2025 की शाम है। लेकिन बरसग़ीर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मशरक़ वस्ती में अब आधी रात से आगे का वक़्त है। आप मुसलसल सुन रहे हैं गुज़श्ता कई घंटों से कि अमेरिका से एक बड़ी पॉज़िटिव ख़बर, एक बहुत बड़ी ख़बर जो है वो अमेरिका से आई है। वाक़ई ये ख़बर बड़ी है, ये एक अहम है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये क्यों एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट है, जिसे मुसलसल बहुत से लोग कह रहे हैं कि अमेरिका से एक बड़ी पॉज़िटिव बड़ी ख़बर जो है वो आ गई। ये बड़ी खबर ये है कि अमेरिकन कांग्रेस में लैंटोस जो ह्यूमन राइट कमीशन है, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कमीशन है, कई दहाइयों से काम कर रहा है अमेरिकन कांग्रेस के साथ। उस कमीशन ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के हवाले से इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं और कैसे जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, इस वक्त वैसे भी ज़्यादातर लोग मुझे अमेरिका और कनाडा में ही सुन रहे हैं, तो जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है जिसे ट्रांस नेशनल रिप्रेशन का सामना है, उसके हवाले से लैंटोस कमीशन अपनी प्रोसीडिंग्स करेगा और टेस्टिमनीज़ को रिकॉर्ड करेगा जो लोग उसके सामने इन राइटिंग रखेंगे। बहुत जल्दी इसकी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा कि कमीशन की हियरिंग्स कब शुरू होंगी। जब ऐलान कर दिया जाएगा तो मैं वो तमाम तफ़सीलात भी आपके सामने लेके आऊँगा, मज़ीद तफ़सीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं आपको इतना बताऊँ कि इसके जो को-चेयरपर्सन हैं, वो जिम मैकगवर्न हैं, कांग्रेसमैन, और उनका पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ है। एक से ज़्यादा ऐसे सेमिनार या कांग्रेचुनल हियरिंग्स थी या ब्रीफिंग्स थी, जहाँ मुझे उनसे मुलाकात करने का मौका भी मिला। उनके साथ बहुत सी जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, जो महलिका समदानी साहिबा ने ऑर्गेनाइज़ की थी, वहाँ पर भी उनके साथ इंटरेक्शन करने का बहुत सा मौका मिला। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी अमेरिकन्स जो हैं, उन्होंने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई के सामने अपनी टेस्टिमनीज़ पहले से इन डिटेल रिकॉर्ड करवाई हैं कि किस तरह उनके अमेरिका में कोई पोजीशन लेने की वजह से वो किसी मुज़ाहरे में चले गए, उन्होंने कुछ ट्वीट किया, उन्होंने कुछ लिख दिया या व्हाट्सएप पे कुछ कर दिया। उसके बाद उनके घर वालों को पाकिस्तान में उठा लिया गया, हरासा किया गया, बाज़ इंस्टेंसेस में उन्हें ज़ब्त-वक़ूफ़ किया गया, थानों में लाकर उनको बिठा दिया गया। हम सब जो पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते रहे, हम सबको इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ा है, जो बड़ा ही तकलीफ़देह है, जो एक खुल्लम-खुल्ला दहशतगर्दी भी है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ़-वर्ज़ी है। और ये चीज़ें डॉक्यूमेंट भी हो चुकी हैं एफबीआई में। तो लैंटोस कमीशन के सामने एफबीआई भी इन ऑल प्रोबेबिलिटी एफबीआई को बुलाया जाएगा, शायद इन कैमरा बुलाया जाए, लेकिन उनकी भी एक रिपोर्ट जो है वो लैंटोस कमीशन के सामने आएगी और फिर पाकिस्तानी अमेरिकन्स जो हैं वो भी अपनी टेस्टिमनी वहाँ पे जाके जमा करवा सकेंगे। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल्स आपको 1-2 दे दूँ, इससे बहुत बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन क्या है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन वो है जब अमेरिका की सॉइल के ऊपर कोई शख्स अपनी आवाज़ उठाता है, ख़ाह यूट्यूब के ज़रिए उठाए, ट्विटर के ज़रिए उठाए, फेसबुक के ज़रिए उठाए, किसी और तरीके से इंस्टाग्राम या किसी भी चीज़ में टिकटॉक करता है और उसके अहले खाना, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, बिज़नेस एसोसिएट्स को, उससे ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी शख्स को, किसी बिज़नेस को, उसके बैंक अकाउंट्स को, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हमला किया जाता है, किन्हीं लोगों को बुला लिया जाता है, पुलिस उनको बुला लेती है, बैंक अकाउंट सीज़ करती है, बंद कर देती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की एम्बिट में फ़ॉल करती हैं। अब चूँकि पाकिस्तानी बड़े तावले हैं, उनका ख़्याल है कि चीज़ें ऐसे करके हो जाती हैं। ये एक नया कानून है जो नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप कर रहा है और इसका पहला बड़ा, आप समझें कि पहली बड़ी इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अब पाकिस्तान के हवाले से होने लगी है। और जब ये अमेरिका में इसका एक प्रोसेस प्रोग्रेस कर जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि बरतानिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोपियन कमीशन में, यूरोपियन यूनियन में, तमाम ममालिक के अंदर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एक कानून के तौर पे आपको नज़र आएगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इवन मशरक़ वस्ती के और भी बहुत से ममालिक जो हैं वो भी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को सीरियसली लेने लग जाएंगे, बिकॉज जो चीज़ मगरब में एक दफ़ा मरवज हो जाती है उसको आपने देखा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात वाला भी अल्टीमेटली जो है उसको फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल मैं इसको देता हूँ बहुत ही ब्रिलियंट आपको। आपने देखा कि चंद हफ्ते पहले मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी जनाब अहमद दुरानी साहब, जो पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर थे, मेरी उनसे वहाँ मुलाकात नहीं थी, लेकिन अभी इमरान खान की हुकूमत नहीं आई थी, अभी नवाज़ शरीफ साहब ही की हुकूमत थी मेरा ख्याल है, जब उनको इस्लामाबाद में उनके ऊपर हमला किया गया, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। वो ड्राइवर उनका गाड़ी चला रहा था, उनको बाहर निकाल के लोहे की सलाखों से उनको जो है ज़दोकूब किया गया, सर उनको फाड़ दिया गया, वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उस वक़्त तो कुछ और गाड़ियाँ ऊपर आ गईं और यूँ वो हमलावर वहाँ से फ़रार हो गए, अदरवाइज़ वो शायद अहमद नूरानी को कत्ल ही कर देना चाहते थे, उनकी स्टोरीज़ की वजह से।
اس کے بعد احمد نورانی جو ہے وہ امریکہ میں آئے، یہاں سے کولمبیا یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا، اور اب چند ہفتے پہلے فیکٹ فوکس میں جب جنرل عاصم منیر صاحب کی فیملی کس طرح سے ان کی نیپوٹزم ہو رہی ہے، ان کے خاندان کیا کچھ کر رہا ہے، کیسے ایبیوز آف پاور اور اتھارٹی ہو رہا ہے، اس پہ جب فیکٹ فوکس میں ان کی سٹوری آئی تو ان کے گھر پہ آدھی رات کے بعد حملہ کر کے ان کی والدہ کی موجودگی میں ان کے بھائیوں کو زدوکوب کر کے وہاں سے اغوا کر لیا گیا، اور جب یہ اغوا کا عمل ہوا تو پورے محلے نے دیکھا کہ وہاں پر بے تحاشا پولیس کی گاڑیاں اور لا انفورسمنٹ کے لوگ جو ہیں موجود تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں یہ کہا گیا کہ ان کو ڈاکوؤں نے اٹھا لیا ہے، اور کوئی کچے کے ڈاکوؤں کے ذریعے ان کی جو ہے وہ رہائی ممکن بنائی گئی، جنہوں نے ہوا میں بڑے فائر وغیرہ بھی کیے۔ اب یہ سارا واقعہ جو ہے یہ پہلے ایک دو نہیں، درجن سے زیادہ امریکن کانگریس مین اور سینیٹرز جو ہیں ان کے آفیسز کو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رپورٹ ہو چکی ہیں۔ احمد دورانی کی بھی ان سے ملاقات ہو چکی ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کی ملاقات ہو چکی ہے، بہت سے امریکن جو گروپس ہیں انہوں نے بھی اس ایشو کو، ممتاز جو شخصیات ہیں انہوں نے بھی اس ایشو کو ایجیٹیٹ کیا ہے۔ تو اب احمد نورانی کی جو ٹیسٹیمنی ہے لینٹوس کمیشن کے سامنے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اگزامپل ہوگی، اور یہ ہے اگزامپل آف ٹرانس نیشنل ریپریشن۔ اچھا، اب دوسری اگزامپل دیکھیں، میں آپ کے سامنے معید پیرزادہ بیچارہ ناچیز جو ہے، ابھی اسی ہفتے فخر دورانی صاحب جو ایک رپورٹر ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں دی نیوز انٹرنیشنل اخبار کے، انہوں نے کس طرح سے مجھے ہراساں کرنے کے لیے، مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے، میری آواز کو بند کرنے کے لیے انہوں نے ایک سٹوری نکالی، جس کے لیے انہوں نے پہلے مجھے ای میلز بھیجیں، اب وہ خود بھی اس کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ کر چکے ہیں، جس میں میں نے دیکھا کہ بعض جگہوں پہ انہوں نے وہ سٹوری سے آپ واقف ہیں، میں 2-3 دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں، میں نے اس کی ٹویٹس بھی کیے ہیں، وہ ٹویٹس میں اسکرین پہ شیئر بھی کر چکا ہوں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دورانی صاحب جو ہیں انہوں نے خود بھی ویڈیوز بھی کی ہوئی ہیں میرے حوالے سے، جس میں ان کی ویڈیوز کا جو عنوان ہے، ٹویٹر کے اوپر ویڈیوز ہیں، میں نے وہ ساری سیو کر لی ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر لی ہیں، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان سے پتہ نہیں کوئی 32 کروڑ روپے میں نے لیے، اور وہ 32 کروڑ روپے میں نے منی لانڈر کر کے امریکہ میں ٹرانسفر کر کے گھر لے لیا۔ اب جب کہ فخر دورانی صاحب کی اپنی سٹوری میں انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ میری میاں بیوی نے 2006 میں لندن میں ایک فلیٹ خریدا، جسے ہم نے 2023 میں بیچا، اس پیسے کو ہم بینکنگ چینل سے امریکہ میں لائے اور اپنے گھر کا ڈپازٹ دیا۔ تو جو منیمم کر سکتے تھے فخر دورانی صاحب کہ وہ اور ان کا اخبار ایک آفیشیل نمایاں طور پہ فرنٹ پیج میں جس طرح سے سٹوری چھپی تھی، وہ اپالوجیز کرتے کہ جناب وہ انہوں نے ایکسپلین ہو گیا ہے، اور ہم اس کی اپالوجائز کرتے ہیں کہ ہم نے معید پیرزادہ کے اوپر تہمت لگائی اور الزام لگایا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل اور دھمکیاں جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، مختلف پوڈ کاسٹ کے اندر جا رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، فلان چیز کر دوں گا۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ خاص کر کے یہ کہ کیا معید پیرزادہ کے امریکن بینک کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز، جس کا انہوں نے اپنی سٹوری میں انہوں نے نہیں لکھا، مجھے انہوں نے ای میل میں لکھا جو میرے پاس ہے، لیکن انہوں نے ایسی ویڈیوز کی ہوئی ہیں جو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس میری بینکنگ ٹرانزیکشنز کمپلیٹ موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیا فخر دورانی صاحب جو ہیں وہ ایک رپورٹر کی حیثیت سے ایک امریکن بینک کی ٹرانزیکشنز کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کوئی انٹیلیجنس ایجنسی یا ہیکرز ان کی مدد نہیں کرتے، اور کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کرے یا کوئی بھی کرے، یہ ایک خالصتاً غیر قانونی اقدام ہے جس کی دنیا کی کوئی عدالت پرمیشن نہیں دے سکتی۔ اس لیے نہیں دیتی، اس کا انہوں نے تو ظاہر لی بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پبلک فگر ہو، جیسے کوئی بہت امپورٹنٹ منسٹر ہو یا کسی کی بہت بڑی جائیداد ہو اربوں روپے کی، تو اس کے بارے میں شاید کوئی عدالت کسی رپورٹر کو یہ پرمیشن دے دے کہ آپ اس کے بینک اکاؤنٹ جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک عام شہری کے بینک اکاؤنٹس کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ سارا کا سارا معاملہ، اس کا تعلق نہ فائنینس سے ہے، نہ ٹرانزیکشن سے ہے، نہ بینکنگ سے۔ اس ساری چیز کا تعلق یہ ہے کہ ایک ایسا صحافی اور ایک اوپینین میکر جو ایک انالیسس آفر کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے پاکستان میں شریف زرداری عاصم رجیم کو، ان کی غلطیوں کی اور پالیسی کی ایشوز کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو آپ نے ڈرانا ہے، ہراساں کرنا ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے خوف میں مبتلا کر کے اس کی آواز کو بند کرنا ہے۔ یہ دوسری کلاسک اگزامپل ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ میں سے جو لوگ ایف بی آئی کو پہلے ٹیسٹیمنیز دے چکے ہیں، بہت جلدی آپ کے سامنے انفارمیشن آ جائے گی کہ آپ نے لینٹوس کمیشن کے سامنے اپنی وٹنسز کیسے دینی ہیں، لیکن آپ بالکل بھی گھبرائیں نہیں۔ آپ کی وٹنسز، اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کا نام سامنے نہ آئے تو وہ کانفیڈینشیل رہے گا، آپ ان کانفیڈنس لینٹوس کمیشن کے سامنے اپنی ریٹن ٹیسٹیمنی رکھ سکتے ہیں کہ میں یہ شخص ہوں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں ایون کینیڈا کے اندر رہتا ہوں، اور میں نے یہ ٹویٹ کیے، اس کے بعد میرے گھر والوں کو اس طرح سے ہراساں کیا گیا ہے،
اور یہ آپ بڑی ویلیوبل اچھا جب ویلیوبل کنٹریبیوشن کرنے کی بات آتی ہے تو آپ میں سے بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی. ویسے لوگ ہر وقت کہتے رہتے ہیں، پاکستان سے بھی لوگ کال کر کر کے یہاں پہ لوگوں کو کہتے رہتے ہیں کہ جناب آپ کو پاکستان کے لیے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے، لیکن خود کوئی باہر نہیں نکلتا. یہ آپ کے پاس ایک گاڈ گیون اپرچونٹی ہے کہ آپ لینٹوس کمیشن کے سامنے اپنے حقائق رکھیں. میں یہ شخص ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں فزیشین ہوں، میں نے ٹویٹ کیا، میرے گھر والوں کو اٹھایا گیا، ہراساں کیا گیا، میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے ماں باپ کو. یہ آپ کی اب اخلاقی ذمہ داری ہے پاکستان کی خاطر کہ آپ کو، اور قانون کی خاطر جو ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے. اچھا، اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کوئی آپ نے پاکستان کے آرمی چیف یا پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی کا جا کے وہاں نام نہیں بتانا. آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کون سا ایس ایچ او تھا، کون سا پولیس والا تھا، کون سا ایس پی تھا، یا کون سا بندہ تھا، یا کون سا ڈی سی تھا جس نے آپ کے گھر والوں کو ہراساں کیا ہے، تاکہ آپ اس کو ڈاکومنٹ کریں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پروسیس ڈاکومنٹیشن کا شروع ہوتا ہے تو وہ تمام پولیس والے جو اہلکار بنتے ہیں، اعلیٰ کار بنتے ہیں ریپریشن کے، یعنی اصل میں تو یہ جبر اور ظلم چند لوگوں کی خاطر کیا جا رہا ہے نا. یہ کوئی ساری پولیس کا تو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، نہ اس میں رینجرز کا انٹرسٹ ہے، نہ اس میں آئی ایس آئی کا انٹرسٹ ہے. یہ چند طاقتور اشخاص ان کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں. تو جب آپ ان کے ٹولز کو بے نقاب کرتے ہیں اور ان افسروں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ڈاکومنٹ ہو رہے ہیں، ہمارا نام اب امریکہ میں اور مختلف جگہوں پہ لیا جا رہا ہے، سرکاری جو فائلز ہیں ان کا حصہ ہمارا بن رہا ہے، اور پھر اس میں جو اس کے اوپر جو ایسے لوگوں کے اوپر جب ان کی گواہی آئے گی تو ان کے اوپر ویزا ٹریول بین ہو سکتے ہیں. ان کے اگر ویسٹرن ورلڈ میں کہیں پر بھی ان کی پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہوگی، خواہ وہ کینیڈا میں ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہو، برطانیہ میں ہو، یورپ میں کہیں پر بھی ہو، وہ کانفیسکیٹ ہو سکتی ہو. یہ ایک ڈیولپنگ باڈی آف لا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دہشت گردی کے اور کا جو پروسیس چل رہا ہے پاکستان میں، جو جبر ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کا آپ راستہ روکنا چاہتے ہیں. آپ وہاں کے جابر لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیے اس کی ریپرکشنز بھی ہو سکتی ہیں، اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو میں نے خاصا آپ کو ایکسپلین کر دیا. مزید جب اس میں پروگرس ہوگی تو مزید بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. اب دوسری ایک اہم ڈیولپمنٹ کی طرف دیکھ لیں کہ نارتھ وزیرستان کے ڈسٹرکٹ میر علی جو ہیں، وہاں پہ 19 مئی سے لوگ مظاہرہ کر رہے تھے جب وہاں پہ ایک پرسرار ڈرون سٹرائک کے نتیجے میں بچے جاں بحق ہوئے، جس کے بارے میں آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ہندوستانی پروپیگنڈا ہے. انہوں نے باقاعدہ اس پہ بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈرون سٹرائک ہوئی نہیں ہے. اب یہ نہیں کلیئر ہے کہ اگر ڈرون سٹرائک نہیں ہوئی ہے تو یہ بچے جو جہاں بحق ہوئے ہیں یہ کیسے جہاں بحق ہوئے ہیں، یہ کوئی گراؤنڈ آپریشن ہے، یہ کسی اور نے ڈرون سٹرائک کی ہے، اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن آئی ایس پی آر کا کہنا یہ ہے کہ یہ فتنہ الخوارج ہندوستان کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لوگوں کو اس پہ بالکل یقین نہیں ہے. وہاں پر ایسے بہت سے وٹنسز ہیں جو بتاتے ہیں کہ ڈرون سٹرائک ہوئی ہے. اور 19 مئی سے وہاں پر ایک بہت بڑی پروٹیسٹ چل رہی ہے. 7 دن اس کے ہو گئے ہیں. ابھی تک حکومت کے ساتھ ان کی کوئی مذاکرات نہیں ہو سکے. اب 26 جو دن شروع ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین چیزیں انہوں نے وارن کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں آپ تسلیم کرتے، اور اچھا دوسرا یہ کہ ڈسٹرکٹ میر علی کا جو موبائل کنیکٹیویٹی ہے وہ بند کی گئی ہے، انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے، وہاں لوگوں کے پاس فون فیسلٹی نہیں، حکومت نے بند کیا. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اب جو دن رات گزر گئی ہے رات کے 12 بجے تک، اگر آپ نے یہ جو بلاکنگ کی ہوئی ہے آپ اسے ختم نہیں کرتے تو جو قریب کینٹونمنٹ ہے، میرا خیال ہے بنو کینٹونمنٹ ہوگا یہ، تو ہم اس کینٹونمنٹ کی بجلی اور اس کی جو کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ ہے وہ ہم کاٹ دیں گے. اچھا، اس سے آپ غور کیجئے کہ آج سے 3 برس قبل جب میں نے اپنے ویلاگس میں یہ وارن کرنا شروع کیا تھا کہ جس قسم کی ناعاقبت اندیشی کی غلطیاں جنرل باجوہ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں میں اور فوج اور پاکستان کا جو عسکری ادارے ہیں، جو اہم ادارے ہیں، ان کے درمیان میں بہت زیادہ نفرتیں اور بدگمانیاں ڈیولپ کر جائیں گی. کیا آج سے 3 برس پہلے آپ نے یہ سنا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہوں کہ ہم کینٹونمنٹ کا محاصرہ کر لیں گے، ہم کینٹونمنٹ کی بجلی اور کینٹونمنٹ کا انٹرنیٹ کاٹ دیں گے؟ یہ ایک سلپری پاس ہے جس پہ طاقتور مقتدر شخصیات کی غلطیوں سے پاکستان چل رہا ہے، جس کے نتائج خطرناک سے خطرناک تک نکلیں گے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہ مطالبات کو تسلیم کریں. دوسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ ہم ایک مارچ کریں گے آن ٹو اسلام آباد. مطالبات ان کے 2-3 قسم کے ہیں. مطالبہ ان کا یہ ہے کہ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو بچے اور لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کو کمپنسیشن دی جائے، غلطی کا اعتراف کیا جائے، ایک انکوائری کمیشن بٹھایا جائے اور ڈرون سٹرائکس بند کی جائیں. اب اس میں سے کیا کیا مطالبہ مانا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کمپنسیشن مانی جا سکتی ہے، غلطی کا اعتراف کیا جا سکتا ہے،
انکوائری کمیشن تو چلیں بیٹھتا رہے گا، اس کا وعدہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ یہ پرومس کر سکتے ہیں کہ حکومت ان علاقوں میں کسی قسم کی ڈرون سٹرائک نہیں کرے گی۔ اچھا، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر حکومت نے ڈرون سٹرائکس کرنے کا یہ پروسیس نہ روکا تو ڈرونز کا اور کوڈ کاپٹر کا استعمال بہت جلدی ٹی ٹی پی بی ایل اے وغیرہ جو ہیں یہ بہت آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ آپ ان کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ جب کوئی ریاست کوئرسو ایپیٹس استعمال کرتی ہے، وہ جبر کرتی ہے، جیسے عراق تھا، جیسے سیریا تھا، تو پھر وہاں لوگ بھی جبر کو جبر سے ہی اس کا جو ہے وہ رسپونڈ کرتے ہیں، اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یوں معاشرہ دہشت گردی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے پھر کسی کو اس کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا۔ تو اب چونکہ حکومت نے اپنے لوگوں پہ ڈرونز کا پروسیس شروع کر رکھا ہے، لوگ بھی بہت جلدی سیکھ جائیں گے کہ ڈرونز اور کوڈ کاپٹر کا استعمال جو ہے حکومت کے یا ریاست کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ اب جس مارچ کا یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے میر علی سے بنوں کے بازار سے ہوتا ہوا مختلف جگہوں سے گزرتا ہوا یہ مارچ جو ہے 26 تاریخ کو شروع ہوگا، پشاور پہنچے گا ایک دو دن میں، پشاور سے پھر جو ہے یہ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ اختیار کرے گا، کوہاٹ سے ہوتا ہوا، مردان سے ہوتا ہوا، بہت سے علاقوں سے جو کہ پرانی گرینڈ ٹرنک روڈ کے اوپر آتے ہیں۔ کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے، جنید اکبر صاحب نے، جو پی ٹی آئی کے پی کے صدر ہیں اور چیف آرگنائزر ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ 25 تاریخ کو پشاور سے ایک ڈرونز کے حوالے سے جو ہے ایک ریلی نکلے گی یا پروٹیسٹ کا آغاز ہوگا۔ اب یہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ اس سٹیج پہ میں نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی ہے، مجھے کلیئر نہیں ہوا، میں نے نئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جنید اکبر صاحب کی نہیں دیکھی۔ جنید اکبر صاحب خود کہاں ہیں؟ کوئی لوگ سن رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں آسٹریلیا جا رہے ہیں کسی ڈیلیگیشن کے ساتھ، اس کی کوئی کلیئر میں نے ان رائٹنگ چیز جو ہے میں نے نہیں دیکھی۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ایک اس میں جب میں کہتا ہوں نا کہ اس میں اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ مانیں کہ غلطی ہو گئی ہے، آپ کہیں کہ ڈرون سٹرائکس نہیں ہوئیں، آپ کہیں کہ ہم کمپنسیشن دیتے ہیں، ہم انکوائری کمیشن بٹھاتے ہیں، یہ ڈی ایسکلیشن کے طریقے ہیں۔ اور اپروچ جو ہے بدقسمتی سے ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نظام ہے، چودھری نظام دین کی جو ساری کی ساری اپروچ ہے، وہ ڈی ایسکلیشن نہیں ہے، وہ مسلسل ایسکلیشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب لوگ بولنے کے، صحافی لوگ، میڈیا کے لوگ، شہری، کوئی پولیٹیکل پارٹی جب ان کے اقدامات کے خلاف ریئیکٹ کرتی ہے تو چودھری نظام دین کا مائنڈ سیٹ اس قسم کا بن چکا ہے کہ وہ آگے سے اور ریئیکٹ کرتے ہیں، جس سے بجائے اس کے کہ کیونکہ حکومتوں کی تاریخی جو رول ہوتا ہے کہ حکومتیں جب دیکھتی ہیں کہ لوگ غصے میں ہیں تو حکومتیں معاملات کو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتی ہیں، ان کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہیں۔ ہم یہاں پر ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں جو مسلسل چیزوں کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک، اور اس میں بڑی خطرناک یہ صورتحال ہے۔ جیسے فار انسٹنس میں نے مسلسل کئی ولاگس میں کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب، جنہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر دیا ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کو خدا تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست اپرچونٹی دی۔ ہندوستان کے ساتھ یہ 4 دن کی جنگ ہوئی ہے، اس سے جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کی جو پولیٹیکل سپیس تھی اور ان کی جو گڈ ول تھی، اس کا پاکستان میں انیویٹبلی بہت اس میں اضافہ ہوا۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو سن چکا ہوں جن کے ڈائی ہارڈ سپورٹر عمران خان کے، پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی بھی اوپینینز میں چینج آئی۔ انہوں نے کہا جنرل عاصم منیر نے، فوج نے ہندوستان کا بڑے زبردست طریقے سے مقابلہ کیا ہے، پاکستان کا انہوں نے دفاع کر لیا ہے۔ ایئر فورس کی پرفارمنس، لوگ جو ہیں بہت مطمئن، بہت خوش، ان کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہوئی کہ ہم نے اپنی ایک عزت جو ہے ہم نے کی ہے، جو عزت 1971 کے زمانے سے ہماری ختم ہوئی تھی۔ یہ وہ پولیٹیکل سپیس تھی جس میں جنرل عاصم منیر کو اور ان کی ٹیم کو یہ چاہیے تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کی طرف جاتے، پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی کی طرف چلا جاتے، صحافیوں پہ جو کیسز بنائے انہیں ختم کرتے اور ایک جنرل ڈی ایسکلیشن کے پروسیس کی طرف چلتے۔ لیکن اب تک جو کچھ ہوا ہے 10 مئی کے بعد سے اب 15 دن جو ہیں وہ گزر گئے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ بجائے ڈی ایسکلیشن کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے جس میں ہم اپنے تمام جو ناقدین ہیں، وہ پولیٹیکل ہوں یا نان پولیٹیکل ہوں، صحافی ہوں، ہم نے ان کی بجا کے رکھ دینی ہے اور ان کو بالکل ہم نے ان کا کلا کما کر دینا ہے، ان کو ہم نے ختم کر دینا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈینجرس قسم کی اپروچ ہے اور یہ ایک ریئیکٹیو مائنڈ سیٹ کو شو کرتی ہے۔ پہلا پوائنٹ اس میں دیکھیے ریئیکٹیو مائنڈ سیٹ کی مزید اگزامپل دینے سے پہلے کہ ہر چیز کی ایک پیک ہوتی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ برنکسمین شپ ایک میکسیمم پاسبل پیک ہو سکتی تھی۔ یہ تو ایک ایسی کوئی چیز توقع ہی نہیں کر سکتا تھا کہ 4 دن کی کانفرنٹیشن ہو اور پاکستان اس میں ایسا لگے کہ پاکستان ہیز کم آؤٹ بیٹر آؤٹ آف دیٹ کانفرنٹیشن۔ تو یہ تو بڑی انہونی قسم کی چیز ہوئی ہے۔ اس انہونی
چیز میں آپ اپنی پیک پہ چلے گئے ہیں پاپولیرٹی کی، دوبارہ آپ کو کبھی ایسی پیک نہیں ملے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوہ ہمالہ پہ جو ٹیم چڑھتی ہے اس کی ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر، وہ وہاں جا کے کوئی 2-4 گھنٹے بھی نہیں بیٹھ سکتی، وہ بس جاتی ہے اپنا جھنڈا گاڑتی ہے، اس کے بعد آپ اپنا ڈیسینٹ کا ایک سفر شروع کرتے ہیں، کیونکہ پیک کے اوپر بہت دیر تک بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ جو پیک پاپولیرٹی ایکسیپٹیبلٹی ملی جان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کرتے۔ بدقسمتی سے انہوں نے اس حوالے سے کوئی اقدامات جو ہیں ابھی تک نہیں اٹھائے، وہ مسلسل اس کو ایسکیلیٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان اینالسٹ کے اس خیال کو جو لوگ اینالائز کرتے ہیں کہ پوری کی پوری برنکمن شپ جو ہے ہندوستان کے ساتھ، اسے در حقیقت اپنی اب پاکستانی سیاست کو ڈومینیٹ کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں سے کوئی نیشنل انٹرسٹ جو ہے نہیں نکل رہا۔ اس شک یا الزام کو بہت زیادہ تقویت جو ہے وہ ملتی ہے۔ دوسرا ریئیکٹو مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں، میں 2 ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں۔ مغلیہ سلطنت جو تھی، جو مغلیہ امپائر تھی، اس کا جو سب سے طاقتور امپرر گزرا ہے، شہنشاہ گزرا ہے، وہ شہنشاہ اکبر ہے، جس نے مسلسل وہاں کی جو ہندو جو کہ میجورٹی میں تھے ہندو، ان کے ساتھ ریکونسیلیشن کی، ان کو اپنی فوج میں، اپنی گورنمنٹ کے اندر جگہیں دیں، جہاں جہاں جنگ کرنی پڑی تو جنگ کی بھی اس نے، لیکن اس نے امپائر کو کنسولیڈیٹ کیا بائی ڈفرنٹ کائنڈ آف پولیٹیکل ارینجمنٹس، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہیں، جنہوں نے اکبر ہی کی طرح 50 برس حکومت کی، جو آخری امپورٹنٹ مغل بادشاہ یا شہنشاہ ہیں، انہیں جب حکومت ملی شاہ جہاں کے اپنے والد صاحب سے، انہوں نے اس کو انہیریٹ کیا گورنمنٹ کو، تو اس وقت مغل امپائر اپنی پیک پہ تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر کا ایک ایسا ریئیکٹو مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ مسلسل اس امپائر میں اپنے دشمنوں کے خلاف جنگیں لڑتے رہے، اور کہتے ہیں کہ 50 برس تک کبھی وہ گھوڑے کی پیٹھ سے اترے نہیں، وہ ہمیشہ باہر ہی ہوتے تھے، دلی سے یا اپنے کیپٹل سے، آگرہ سے بہت دور ہوتے تھے، اور وہ مسلسل جنگیں لڑ رہے ہوتے تھے۔ اور جب انہوں نے اپنی ساری جنگوں کے اختتام میں انہوں نے ہندوستان کا وہ ساؤتھ بھی فتح کر لیا، جو اس سے پہلے مغلیہ امپائر کے ساتھ پولیٹیکل ارینجمنٹ میں تھا، جیسے دکن کی ریاستیں تھیں، بیجاپور اینڈ واٹ ایور آل دیٹ۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ جب اورنگزیب عالمگیر کی رحلت ہوئی، ان کی آنکھ بند ہوئی 1707 میں، 9 یا 10 برس کے اندر اندر مرہٹھے جو ہیں انہوں نے آ کے دلی پہ قبضہ کیا، دلی کو انہوں نے بالکل تباہ کر دیا، اور مطلب اس کو لوٹ لیا انہوں نے دلی کو آ کے۔ یعنی اورنگزیب عالمگیر کے 50 برس کی فتوحات اینڈ ریئیکٹو مائنڈ سیٹ میں مغلیہ سلطنت جو ہے وہ صرف کمزور ہوئی۔ یہی صورتحال پاکستان کی ہے کہ جتنی ریئیکٹیوٹی ہے پاکستان کے اندر، ریئیکٹو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے پاکستان مضبوط نہیں ہو رہا، پاکستان مسلسل کمزور ہو رہا ہے، اور ابھی شاید نظر نہ آ رہا ہو، اچانک کسی اسٹیج کے اوپر جا کے یہ پورا کا پورا ڈھانچہ جو ہے یہ بیٹھنے لگ جائے گا۔ اس کا بہت زیادہ خطرہ مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ترکی میں ہیں 2 دن کے لیے، میرا خیال ہے 1 دن کچھ گھنٹے اور ہوں گے وہاں پہ، جہاں انہوں نے شکریہ ادا کیا ترکی کا۔ اور مین وائل ترکی جو ہے ہندوستان میں بھی بہت ریئیکٹیوٹی ہے، جہاں ترکی کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں، ترکش کمپنیوں کے کانٹریکٹ ختم کر رہے ہیں، اپنی ٹورزم ختم کر رہے ہیں، اپنی ایئر لائن کی فلائٹس ریسٹرکٹ ہو گئی ہیں، تو ایک ریئیکٹو مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے ترکش لیڈرشپ کا بہت شکریہ ادا کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کا 4 کنٹری ٹرپ ہے، جس میں اس کے بعد وہ ایران جائیں گے، پھر آذربائیجان جائیں گے، تاجکستان جائیں گے۔ یہ تو چلیں ان کی ایک سائڈ ہوگی، لیکن شہباز شریف کی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ایران اور سینٹرل ایشین ریپبلکس، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ مل کے ان کو ہندوستان کے ساتھ ایک ٹیبل ٹاک دلائیں، ان کے NSS کو، جن میں جنرل عاصم ملک اور دوسری طرف سے اجیت دووال صاحب جو ہیں، ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ہو سکے۔ ہندوستان کی طرف سے کوئی ڈفرینٹ قسم کی اپروچ لگ رہی ہے۔ انہوں نے جو 1 سے زیادہ ٹیمیں، مطلب خاصی ٹیمز ان کی جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں مختلف کیپٹلز میں پہنچ رہی ہیں، اس میں جو چیز چھنبے کی لگتی ہے، لوگ اس پہ ہنس بھی رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جا رہے ہیں جن کا نام ہی کسی نے نہیں سنا ہوا۔ اس سے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کہ ہندوستانیوں کی اور منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اور دہشت گردی کا کیس جو ہے وہ جنرل اسمبلی میں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ بیکاز سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبران ہوتے ہیں، جس میں 5 مستقل ممبران ہیں، جیسے امریکہ ہے، رشیا ہے، چین ہے، برطانیہ اور فرانس ہے، لیکن جنرل اسمبلی میں پوری دنیا نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جنرل اسمبلی میں جب کسی چیز کے اوپر سپورٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی ویٹو نہیں ہوتا۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد کی کوئی پریکٹیکل ویلیو نہیں ہوتی، وہ تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی بھی اکثر نہیں ہوتی، لیکن جنرل اسمبلی میں جب قرارداد کسی ملک کے خلاف یا کسی ایشو پہ پاس ہوتی ہے تو پھر اس کی
اس کا ایک بہت مورل امپیکٹ ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی کے الزام کو جنرل اسمبلی کے سامنے لے کے جانا چاہتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بے تحاشا ممالک جن کا کسی نے نام ہی نہیں سنا، وہاں بھی انڈیا کے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں پہلگام کی دہشت گردی کے حوالے سے بریفنگ کرنے کے لیے۔ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں امریکہ کے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی DIA نے ایک رپورٹ نکالی ہے جسے ہندوستان میں بہت زیادہ کوٹ کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کی پرائم منسٹر نریندر مودی کی حکومت چین کو اپنا پرنسپل ایڈورسری اور دشمن سمجھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چین نے کرایا ہے، پاکستان اس کی ایک سائیڈ کک اور اینسلری ہے۔ پاکستان کے لیے ان کے پاس ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہے، پانی ہے، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ چین کے لیے وہ مختلف اسٹریٹجی پہ کام کریں گے جس میں ڈیپر انٹیگریشن انٹو کوڈ ہے، پیسیفک کے اندر اپنی انگیجمنٹ کو بڑھائیں گے، اپنی ایکسرسائزز کو بڑھائیں گے، اپنے ریلیشن شپ کو آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ وہ بڑھائیں گے اور ایک گلوبل لیڈرشپ کلیم کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ اچھا، پاکستان کے حوالے سے جو یہ رپورٹ ہے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی DIA کی، یہ کہتی ہے کہ پاکستان لگ رہا ہے کہ اپنے بیٹل فیلڈ ٹیکٹیکل ڈیوائسز، چھوٹے منیچر جو نیوکلیر ڈیوائسز ہوتے ہیں جس کو بیٹل فیلڈ ویپنز کہتے ہیں، اس کو پاکستان زیادہ امپروو کرنے کی کوشش جو ہے کر رہا ہے۔ جب میں ان ڈیولپمنٹس کو دیکھتا ہوں اور میں نے یہ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ خاصے خوف سے غور سے میں نے دیکھی ہے، تو مجھے پہلی دفعہ ہندوستان اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، نیوکلیئر کلیش کے حوالے سے مجھے ایک خوف پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے 1998 میں جب پاکستان بھی نیوکلیئر ہو گیا اور ہندوستان پہلے سے نیوکلیئر تھا، میں نے متعدد دفعہ اس پہ سیمینارز میں بات کی، لکھا، میں نے بہت زیادہ مجھے ڈپلومیٹک گیدرنگز میں بات کرنے کا موقع ملا۔ میرا ہمیشہ یہ کانفیڈنس تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں نیوکلیئر کانفلکٹ کا یا نیوکلیئر ویپنز استعمال ہونے کا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مغرب کے مختلف اینالسس کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ در حقیقت ان کی ایک ریشل، یہ ایک ریس بیسڈ یا ان کا ایک پریجوڈس ہے ہندوستان پاکستان کی طرف سے۔ ادروائز وی آر ریشنل پیپل۔ پہلی دفعہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہ ہندوستان میں ریشنلٹی ہے، نہ وہاں کی لیڈرشپ ریشنل ہے، نہ پاکستان کی لیڈرشپ ریشنل ہے، اور دونوں برنکسمین شپ کو اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اینڈ دیٹ فلز مائی ہارٹ ود لاٹ آف فیئر۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔